बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो लॉन्ड्री ऑफिशियल और मेरा नाम है मंशा जैगम। कहते हैं ना कि जब इंसान अकेला रह जाता है दुनिया उसका साथ छोड़ देती है, और अगर वो हक और सच पर है, अगर वो हक पर खड़ा हुआ है और तागूती कुव्वतों के सामने खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कुदरत यानी कि अल्लाह ताला जिनको दुआम है, जैसे वो गालिब ने फरमाया था, न था कुछ तो खुदा था, न कुछ होता तो खुदा होता है, डुबोया मुझको होने ने, ना मैं होता तो क्या होता। तो असल में मसला ये है कि अल्लाह ताला ही को दुआ में है, और आखिरकार अल्लाह ताला का हक और सच ही गालिब आके रहता है। आजकल हमारे मुल्क में जिस तरह से आपको पता है कि अवाम की ख्वाहिश कुछ और है, लेकिन कुछ चंद लोगों की या सैकड़ों लोगों की, आप लगा लें 1-2% लोगों की शायद कुछ और ख्वाहिश है, तो वो एक प्लान बनाते रहते हैं। कुदरत उनका एक प्लान फेल करती है, फिर वो अगले उनका थिंक टैंक अगले प्लान पे चला जाता है, और जनाब अली ये गेम एक साइकिल जो है लूप की तरह चल रहा है। अब थोड़ा सा मुझे लगता है पीटीआई को भी थोड़ा मज़ा आता है, पता नहीं चैलेंजेस और मुश्किलात को सामना फेस करते हुए, शायद या तो वो इससे क्या कहते हैं कि उनके डर ही ख़त्म हो गया है। अब कन्वेंशन करने थे तो भाई तुम लोग कन्वेंशन कर लेते, किसने कहा था, मना किया हुआ था, लेकिन चलो कुछ 100, 200, 400, 1000, 2000 बंदा ले आते। अब कन्वेंशन के नाम पे इन्होंने जलसे पूरे करने शुरू कर दिए। वो तो पहले ही इमरान से खाइफ होकर उसको अंदर उन्होंने बंद किया हुआ है। अब उनका एक सिपाही जाता है जनाब, वो उनका मैसेज लेके जाता है और पूरे का पूरा शहर बाहर निकल आता है। अब परसों फिर सुनने में आ रहा है स्वाबी में है, और उसके बाद अब उन्होंने पंजाब की तरफ भी जो है वो प्लान कर लिया है। उसके ऊपर भी पोल हो रहा है कि पंजाब में कौन से शहर से शुरू किया जाए, लेकिन पंजाब में बहरहाल मुझे लगता है कि टफ टाइम मिलेगा इनको। लेकिन वो क्या कहते हैं कि अब शायद खौफ ख़त्म हो गया है। अब जनाब आप जो ताज़ा तरीन साजिश है, जो प्लान है, वो बहुत बारीकी के साथ प्लान किया गया। बहुत बारीक वारदात डालने की कोशिश की गई कि सबसे पहले तो ये देखिए कि तोशा खाना के अंदर इमरान खान को सज़ा दी गई। तोशा खाना देखिए, ये सज़ा का म्यार गया है। पहले नंबर पे ये देख लें कि एक बंदा जिसने देखा कि यार 10% पे या 20% पे कोई तोहफा नहीं लेना चाहिए, उसने उससे कीमत बढ़ा के तोहफे लिए, डिक्लेयर किया, सारा कुछ किया। और यहाँ पे तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने गाड़ियाँ लेके उनको याद भी नहीं कि पता नहीं हमने गाड़ी ली भी कि नहीं, लेकिन सज़ा किसको मिली? जिसने कुछ सीधा काम करने की कोशिश की, जिसने खुद भी सीधा काम करने की कोशिश की और दूसरी तरफ निज़ाम को भी सीधा करने की कोशिश की। अब जनाब उसमें तोशा खाना में सज़ा की वजह से इन्होंने प्लान कर लिया कि अब चूँकि ये इलेक्शन के अंदर माइनस इमरान खान हो जाएंगे, और हम जो है वो मतलब उसके इमरान खान के बगैर जो है वो इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने पिटीशन अपर कोर्ट में कर दी तो इनको लगा कि शायद वहाँ से रिलीफ ना मिल जाए, तो इन्होंने एक नया प्लान किया। इलेक्शन कमीशन ने इन्होंने कहा कि इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो करवाया जाए। हालांकि वाहद पार्टी जो अपने हर साल इंटर इलेक्शन करवाती है, जिन्होंने अपना सबमिट भी पिछले साल का सारा डाटा किया हुआ था, लेकिन उस पर सुकून नहीं आया। खुदा के लिए काश ये बाकी किसी एक पार्टी को भी कह देते, किसी एक पार्टी में ये प्रोसेस ही चलवा देते कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन नहीं। और फिर खान जो है तो खान है, उसने भी चैलेंज कबूल कर लिया कि ठीक है जी हम इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएंगे। अब एक तरफ से इलेक्शन कमीशन इसमें यह है कि जिस तरह आज एक स्टेटमेंट आई शेर अफजल मरवत साहब की, वो बेसिकली जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे वो टेक्निकली बिल्कुल कानूनी तौर पे कर रहे थे कि शायद चूँकि इलामा सॉरी जो हमारे खान साहब हैं, चूँकि उनको एक सज़ा हो चुकी है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये चूँकि पार्टी की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं थी, इसलिए फ़ौरन तरदीद आज शाम को ही आ गई। लेकिन इलेक्शन कमीशन देखना किस तरह से इसमें काबू आता है। एक तरफ तो ये टफ टाइम देना चाह रहे थे कि कोई जलसा जुलूस नहीं निकले। अब इंटर पार्टी इलेक्शन में ज़ाहिर लोग बाहर निकलेंगे, जलसे भी होंगे, जुलूस भी निकलेंगे, कॉर्नर मीटिंग्स भी होंगी, और उसको ये रोक भी नहीं पाएंगे। तो जो अब मामला ये है कि जो इमरान खान साहब को ये कॉर्नर करना चाह रहे थे, उनकी टेक्निकल टीम इन तमाम पहलुओं पे देख रही है,
لیکن یہ ابھی بالکل نہیں کہ عمران خان صاحب جو اس پہ کوئی بھی ان کا ڈیسیجن نہیں آیا. بہت پہلے ایک دفعہ سنا تھا جب ابھی یہ نہیں ہوئے تھے، تو ایک جب خان صاحب ایک گروپ میٹنگ کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ کسی نے سجیسٹ کیا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کو مرحلہ آتا ہے تو شاید پیٹرن ان چیف جو ہے وہ بنا دیا جائے. لیکن بہرحال آج جو سارا دن ٹی وی پہ خبریں چلتی رہیں کہ جناب عمران خان صاحب اس الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے، انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا، ایسا کچھ نہیں ہے. اب الیکشن کمیشن نے تو اپنی واردات ڈال لی ہے، اب الیکشن کمیشن اس میں الٹا قابو آ جائے گا، کیونکہ اب پارٹی کو ایک موقع مل جائے گا باہر نکل کے آ کے ایک ایسے پروسیس میں، الیکشن کے پروسیس میں، چاہے انٹرا پارٹی الیکشن ہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کیا جو ان کے ووٹرز ہیں یا ان کے سپورٹرز ہیں یا ان کے کارکن ہیں ان کے ساتھ انہوں نے گفت و شنید تو کرنی ہے، تو گفت و شنید فون پہ تو نہیں ہوگی، ظاہر اس کے لیے کوئی میٹنگز ہوں گی. تو مجھے پھر شک یہ ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے یہ کنورٹ ہو جائیں گی جلسوں میں، جس طرح کنونشن ہو گئے ہیں. تو پھر ان کو کوئی اور پلان کرنا پڑے گا کہ اب ہم کس طرح سے ان کو روکیں. مطلب یہ جتنا پی ٹی آئی کو گھیرا ڈالتے ہیں، کوئی نہ کوئی خود ہی ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ پارٹی کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے. اب صرف بلے کے نشان کے لیے جو یہ سارا کچھ کر رہے تھے کہ ان سے واپس لے لیا جائے، لیکن خان صاحب نے اس کو چیلنج کو قبول کر لیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جو ہے 20 دن کے اندر، حالانکہ 20 دن کے اندر انٹر پارٹی الیکشن کروانے. اور پچھلے الیکشن پہ جناب انہوں نے آبجیکشن کیا لگایا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے کبھی کسی کو یہ گائیڈ لائن نہیں دی کہ آپ نے انٹر پارٹی الیکشن کس طرح سے کروانے ہیں. وہ الیکٹرانکلی ہو سکتے ہیں، وہ بیلٹ پیپر پہ ہو سکتے ہیں، وہ جس طرح سے پارٹی چاہے وہ اس طرح سے ہو سکتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنی ڈسسیٹسفیکشن اس پہ دے دی چونکہ یہ رولز کے مطابق. تو بھائی رول کہاں تھے پہلے؟ کسی ایک پارٹی کو بھی آپ نے لیٹر لکھا ہو کہ یہ رولز ہیں ان کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کروائے جائیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یہ میں تو ان کو طاغوتی گفتگی کہتا ہوں، یہ ساری کی ساری ان کے سامنے آگے کھڑی ہوتی ہیں اور ہر دفعہ یہ قدرت کا پلان جو ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. باقیوں کا ان کو کچھ نظر نہیں آتا. دوسری طرف انہوں نے جب حالات دیکھے کہ وہ جو جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا تھا اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا، اور 28 کو یعنی کہ آج کے دن میں یہ طے کیا گیا تھا کہ عمران خان کو جوڈیشل کمپلیکس کے اندر وہاں عدالت میں پیش کیا جائے گا. لیکن بغیر کسی کال کے بغیر جب ان کو پتہ لگا، ان کے رپورٹس، انٹیلیجنس کی رپورٹس ملی کہ بہت بڑا جلوس بن جائے گا عمران خان کا اڈیالہ جیل سے اسلام آباد G11 تک، تو انہوں نے جناب پھر فوراً کہا نہیں اب جو ہے اس کو مطلب کہ اب دوبارہ سے ہم سیکیورٹی ریزنز کا بتا کے کہ سیکیورٹی ریزنز اب تھریٹس زیادہ ہیں. جب وہ کہتے تھے کہ سیکیورٹی ریزنز ہیں تو اب یہ انہوں نے بہانہ بنایا جی رپورٹ جج کو سبمٹ کروائی گئی جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے وہاں پہ اندر کروایا جائے گا جیل کے اندر دوبارہ سے یہ ٹرائل. لیکن اس میں اب انہوں نے یہ تھوڑی سی چینجز کا بتایا کہ جی وہاں پہ ایکسیس دی جائے گی میڈیا کے لوگوں کو بھی اور فیملی کو بھی، اور وکیلوں کو تو ظاہر پہلے بھی تھی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اس کے اندر بھی چونکہ ان کی ہر نیت کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، انہوں نے وہاں پہ بات لے آنی ہے جی چونکہ جیل مینول ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا اس لیے یہ لوگ تو جا نہیں سکتے. اب جب انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی آ سکتا ہے تو اس کا مطلب کوئی بھی بندہ عوام سے اٹھ کے جا کے ٹرائل دیکھنا چاہتا ہے دیکھنے دیا جائے. لیکن چونکہ ان کی بدنیتی ہوتی ہے ہر چیز کے اندر شامل، تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے اس وقت آ جائے گا پھر ایک ریزن کیا کر لیں گے جی چونکہ جو جیل مینول ہے وہ اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا تو ہم جو ہے وہ جیل مینول کے تھرو ہی ہم جو اس کے تھرو ہی پروسیس کریں گے. ایک اور بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کے دروازے جو ہے عمران خان صاحب نے کھول دیے ہیں کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں پارٹی میں، الیکٹیبلز کی بات انہوں نے بالکل نہیں کی. ان کو یہ ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ وہ عمر ایوب پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں ان سے رابطہ کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ پارٹی میں شامل ہونا چاہتے تھے
لیکن ابھی تک ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کس کے تھرو، کس پروسیس کے تھرو، یا کس سے ملے، یا کس کے ساتھ مل کے وہ پریس کانفرنس کر کے پارٹی میں شامل ہوں. تو اس کے اوپر بھی ڈائریکٹ کر دیا گیا. اچھا ایک اور تماشا لگوایا انہوں نے جیل کے باہر چند لوگ پلے کارڈز لے کے کھڑے ہوئے تھے جو کہ علیمہ خان کے بارے میں نعرے مار رہے تھے اور دوسری طرف بشرا بی بی کے بارے میں نعرے مار رہے تھے، اور ان کی شکلیں، ان کی عقلیں اور ان کا جوش اور ولولہ بالکل بتا رہا تھا کہ ان کا دور دور تک کوئی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. 15-20 لوگ ادھر کھڑے ہوتے تھے، 15-20 لوگ ادھر کھڑے ہوتے تھے. تو پتہ نہیں کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جس سے یہ خود ہی بدنام ہوتے رہتے ہیں. خیر اینی ویز، تو دوسری طرف جو پلان تھا ان کا کہ جب جناب میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان میں تشریف لائے تو اس وقت یہ کلیم کر رہے تھے ہم 2/3 اکثریت لیں گے. کتنی؟ 2/3 اکثریت. 2/3 اکثریت کے بعد یہ کنورٹ ہوئے پھر سادہ اکثریت کے اوپر. سادہ اکثریت سے اب باتیں جناب ہو رہی ہیں ان کی اپنی میٹنگز کے اندر کہ ایک قومی حکومت بن جائے گی جس کے اندر مختلف پارٹیاں جو ہے شامل ہوں گی اور قومی حکومت تشکیل دی جائے گی. اب کہاں گئی 2/3 اکثریت؟ ابھی تو چند کنونشن دیکھے انہوں نے، اور آن لائن یہ پارٹی کو بند کروانا چاہیے. یہ ڈراتی بہت ہے پی ٹی آئی بھی نا. آن لائن جتنے بھی سروے ہو رہے ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں. میں میاں صاحب آپ کے ساتھ ہوں، وہ بالکل غلط ہو رہے ہیں. کیونکہ یہ بچے جو ہیں یہ صرف آن لائن آگے پتہ نہیں کون ووٹ دے جاتے ہیں، یا پھر انہوں نے کوئی سرور کے اندر کوئی اس طرح کا ڈیٹا بیس بنائی ہے جس میں سے یہ اپنا اوپر دکھا لیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور آپ کو نیچے کر دیتے ہیں. یہ ضرور کوئی نہ کوئی خرابی انہوں نے پیچھے چلائی ہوئی ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ پہ عمران خان کو جتواتا ہوا یہ نظر آ رہا ہے. تو یہ پول کے اندر کوئی خرابی ضرور ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن میاں صاحب میں تو آپ سے گزارش کروں گا 2/3 والے اسٹیٹمنٹ پہ آ جائیں، کیونکہ 2/3 ہوگی تو پھر آپ لیجسلیشن بہتر طریقے سے کر سکیں گے، بہت ساری امینڈمنٹ بھی کر سکیں گے. تو سادہ اکثریت سے ساتھ شاید مزہ نہ آیا آپ کو حکومت کرتے ہوئے، اور قومی حکومت میں بالکل ہی مزہ نہیں آئے گا آپ کو. تو آپ چونکہ بہت بڑے لیڈر ہیں لہٰذا آپ کو جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے نیچے تو ویسے بھی آپ کے لیول کی نہیں ہے نا. تو یار یہ چند باتیں تھیں، اور شروع میں جیسے میں نے کہا تھا کہ جو حق سچ کے اوپر ہوتا ہے وہ بیسیکلی قدرت اس کی مدد کرتی ہے. اب ایک طرف یہ پلاننگ ہوتی ہیں اور پتہ نہیں آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ قدرت کس کے ساتھ ہے، ان کے پلان کیوں فیل ہو جاتے ہیں. لیکن آخری ایک بات میں آپ سے ضرور کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نا سورہ النساء کے اندر آیت نمبر 58 اور 59 کے اندر بیسیکلی ایک فریم ورک دیا ہے کہ گورنمنٹ کس طرح کی بننی چاہیے. تو اس میں آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بات تو ذہن میں رکھ لیں کہ ووٹ ایک امانت ہے. یہ جو کہہ دیتے ہیں نا سروے میں بہت سارے لوگ کسے نہیں دینا جی ووٹ، کسے نہیں دینا کہ گھر میں اس کا چورن ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، ووٹ دینا امانت ہے، اگر نہیں دو گے تو آپ امانت کے اندر خیانت کرو گے. پھر اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو یہ بیسیکلی اس سے ڈرائیو ہوتا ہے مقننہ کا رول. اس سے کیا ڈرائیو ہوتا ہے؟ جتنے لیجسلیٹرز ہوتے ہیں ان کا رول ڈرائیو ہوتا ہے کہ جو بھی لیجسلیشن ہوگی، یہ ہمارے آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جو بھی لیجسلیشن ہوگی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہوگی. اور آگے جو ہے اس آیت کے اندر اولو الامر کی جو بات کی گئی ہے اس کے اندر اطیع یا اس کی اطاعت کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. امر کا وہ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف ایگزیکٹو کی پوسٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو مختلف مناصب کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو حکومت کے اندر مختلف منصب ملے ہوتے ہیں، تو ان کو اولو الامر کہا جاتا ہے.
تو ان کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں آیا، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور ان لوگوں کی، وہاں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ مطلب ان کا بتایا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر جو فریم ورک بنے گا اس میں سب سے پہلے تو اپنی رائے کا اظہار کرنا امانت ہے، کیونکہ اگر نہیں کرو گے تو وہ خیانت ہوگی، نمبر ون۔ نمبر ٹو، اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ جو بھی لیجسلیشن ہوگی، مقننہ کا جو رول ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اطاعت ہوگا۔ نمبر تین، جو مناصب پہ لوگ بیٹھے ہوں گے آپ نے ان کی اطاعت اس طرح سے نہیں کرنی بلکہ اس طرح سے کرنی ہے اگر تو ان کا کوئی بھی رول، کوئی بھی قانون جو ہے، کوئی بھی لا جو ہے، اگر وہ اطیع اللہ و اطیع رسول کے انڈر آتا ہے تو پھر آپ ان کو بیسیکلی بجا آوری کے پابند ہیں، لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ یہ بیسیکلی میں بات بتا رہا ہوں اور یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں جو ہمارے بہت بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہر بات جائز ناجائز بات مانتے ہیں اور ان کے انڈر کمانڈ جتنے لوگ ہوتے ہیں، لائک میں اگزامپل دیتا ہوں، پولیس کا جو آئی جی ہے، اب وہ کسی کے پریشر میں آ جاتا ہے، کسی وزیر کے یا کسی میں، اب اس کے نیچے جتنے بھی نیچے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس کی بات چاہے وہ ٹھیک ہے اطیع اللہ و اطیع رسول کے انڈر آتی ہے یا نہ آتی، وہ اپنی جاب کو سیدھا کرنے کے لیے جناب وہ اس کے اوپر بحرف عمل کرتے ہیں، حرف بے حرف عمل کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے اس طرح کے، ہاں سٹینڈرڈ بتا دیا ہے کہ وہ ہونے چاہیے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی۔ تو یہ ایک اینڈ پہ میسیج تھا ان لوگوں کے لیے جو ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے یا اپنے رائے دہی کا حق جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رائے آپ کی امانت ہے، اگر نہیں استعمال کرو گے تو اس میں خیانت کرو گے، اور باقی چیزیں بتا دی۔ آج کے لیے بہت شکریہ، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ بہت اچھی انفارمیشن ملتی رہیں گی آپ کو۔